صحابی हज़रत हबीब बिन ज़ैद का तड़पा देने वाला वाक़या जब उनको एक झूठे नबी ने शहीद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, शैतान हर दौर में मैदान में अपने खिलाड़ी उतारता रहा है। उन गुमराहों को कभी कामयाबी नहीं मिली। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर उम्मत ने कभी कोई समझौता नहीं किया। हर झूठे मुद्दई नबूवत को उम्मत ने मुस्तरद किया है और उसके खिलाफ पूरी तरह जहाद करके इस फितने को ख़त्म किया है। इन फितना परदाजों में सबसे ख़तरनाक मुसलिमा कज़ाब था। मुसलमा का ताल्लुक़ कबीला बनु हनीफ़ा से था। ये शख्स बहुत धोखेबाज, अय्यार, मक्कार और चर्ब ज़बान था। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही में नबूवत का दावा कर दिया था। ये बदबख्त कहा करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं और मैं भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कज़्ज़ाब करार दिया था। मुसलमा और उसके पैरोकार बहुत मक्कार, फरेबी और धोखेबाज थे। वो अज़ान और नमाज का एहतमाम करते थे और अज़ान में मुसलमा का नाम लिया करते थे। मुसलमा कज़ाब लोगों को गुमराह करने के लिए शोबदाबाजी भी करता था, जिसको वो अपना मौजज़ा कहता था। और वो ये था कि उसने एक मुर्गी के बिल्कुल ताज़ा अंडे को सिरके में डालकर नरम किया और फिर इसको एक छोटे मुंह वाली बोतल में डाला। अंडा हवा लगने से फिर सख्त हो गया। बस मुसलमा लोगों के सामने वो बोतल रखता और कहता कि कोई आम अंडे को बोतल में किस तरह डाल सकता है। लोग इसको हैरत से देखते और इसके कमाल का एतराफ़ करने लगते थे। बल्कि जब मुसलमा कज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा कि मेरे साथ एक मुआहदा कर लें, जब तक आप दुनिया में ज़िंदा हैं आप नबी हैं और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी बन जाऊंगा, या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी और आधे अरब का मैं नबी। माज़ल्लाह, इसके ख़त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे कि कौन लेके जाएगा ये ख़त उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब नाज़रीन, उस कज़्ज़ाब के दरबार में जाना है और हालात बड़े ख़तरनाक हैं। उस कज़्ज़ाब के आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं। जान का ख़तरा भी है। लेकिन एक सहाबी थे, छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे और 11-12 बच्चों के बाप थे। जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे और हाथ खड़ा करके कहा, हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, ओ अल्लाह के बंदे, पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। तो ये मुस्कुरा कर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। लिहाजा अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़ाब के घर। नाज़रीन, वो सहाबी अकीदत से कहने लगे कि ए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फ़िक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमा कज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमा ठटक के कहता है, कौन हो आप? गर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं। तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसलमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। तो मुसलमा ने ख़त उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने ख़त पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्करा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं। जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े हैं, मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर निकला था
تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ ایک شعبدہ باز سے زیادہ کچھ نہ تھا، وہ جگہ جگہ شعبدہ بازی کرنے والوں کی تمام تر عادات و خصائل اپنے اندر رکھتا تھا۔ اس طرح اس کے اندر کوئی مروت تھی، نہ عرب نسلیت اور نہ کوئی آدمیت جو اس کو اس پیغام رساں کے قتل سے باز رکھتی، جس کا عرب بڑا احترام کرتے اور مقدس جانتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنی قوم کو اکٹھا ہونے کا کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رساں جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمہ نے پوچھا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ کلمات نکلے تو رسوائی اور ناکامی کی زردی نے مسلمہ کا چہرہ زرد کر دیا، اور اس نے پھر سوال کیا، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضحکہ خیز انداز میں جواب دیا، میں بہرا ہوں، میرے کان تمہاری بات سننے سے انکاری ہیں۔ اس جملے کے بعد کذاب کے چہرے کی زردی جل کر راکھ ہو جانے والے کوئلے کی سیاہی میں بدل گئی، اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی، اور اس کے تشدد نے بھی کوئی کام نہ دکھایا۔ اسے ان لوگوں کے سامنے جن کو وہ اپنا معجزہ دکھانا چاہتا تھا ایسا زوردار تماچا پڑا کہ اس کی جیلی ہیبت ہوا ہو گئی۔ وہ ذبح شدہ سانڈ کی طرح پکارا اور اپنے اس جلاد کو آواز دی جو اپنی تلوار کے دانتوں سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بوٹی بوٹی کر ڈالنے والا تھا۔ اس نے چیخ کر جلاد سے کہا، تلوار مار کر اس کے بدن کا ایک ٹکڑا اڑا دو۔ جلاد نے تلوار ماری اور جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بدن سے کٹ کر زمین پر جا گرا۔ مسلمہ نے پھر مخاطب ہو کر جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے جواب دیا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمہ نے کہا، اور یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے کان وہ بات سننے سے قاصر ہیں جو تم کہتے ہو۔ مسلمہ نے جواب سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا دوسرا بازو بھی اڑا کر رکھ دو۔ لوگ آپ پر نظریں گاڑے حیرت و تعجب سے دیکھے جا رہے تھے کہ کس قدر عظیمت و استقامت ہے۔ مسلمہ مسلسل اسی طرح سوال کرتا رہا اور جلاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی بوٹیاں اڑاتا رہا، اور آپ بھی مسلسل یہی جواب دیتے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس مسلسل عمل سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کا آدھا حصہ کٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا تھا اور آدھا دھڑ باقی رہ گیا تھا۔ بالآخر حضرت حبیب کی پاکیزہ و عظیم روح پرواز کر گئی، مگر زبان پر ختم نبوت زندہ باد کا ورد جاری تھا۔ ناظرین، اگر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بچانے کی خاطر دل سے ایمان پر قائم رہتے ہوئے مسلمہ کذاب کی ہم نوائی کر لیتے تو ان کے ایمان میں کوئی نقص واقع نہ ہوتا اور نہ ان کے اسلام کو کوئی نقصان پہنچتا، مگر یہ شخص جو اپنے والد، والدہ، بھائی اور خالہ کے ہمراہ بیعت عقبہ میں حاضر ہوا تھا اور جس نے ان مبارک اور فیصلہ کن لمحات سے ہی اپنی بیعت اور بے نقص ایمان کامل کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، اس کے نزدیک یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی اور آغاز اسلام کے درمیان ایک لمحے کا بھی موازنہ کرتا اور زندگی کو اہم سمجھ کر اس کو بچانے کی راہ اختیار کرتا۔ لہٰذا ان کے پیش نظر یہ بات نہیں تھی کہ اس واحد موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کو بچا لیتے جس موقع پر ان کے ایمان کی تمام داستان ثبات و عظمت، قربانی و بطولت اور راہ حق و ہدایت میں جان قربان کر کے مرتبہ شہادت پا لینے کے ایسے نمونے میں ڈھل گئی کہ قریب تھا کہ وہ اپنی حلاوت و دلکشی میں ہر کامیابی اور فتح نصرت سے آگے نکل جاتی۔ ادھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معزز پیغام رساں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور بصیرت کی روشنی میں مسلمہ کذاب کا انجام دیکھ رہے تھے۔ ادھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب نصیبہ لمبے عرصے تک اپنے دانتوں کو بھینچے رکھا، پھر یہ قسم کھاتے ہوئے دانتوں کو کھولا کہ وہ خود مسلمہ سے اپنے بیٹے کا انتقام لیں گی اور اس ناپاک کے جسم میں اپنا نیزہ اور تلوار گھسا کر رہیں گی۔ قدرت جو اس وقت ان کے صدمے، صبر اور تکلیف کو دیکھ رہی تھی، نامعلوم اسے ان کی یہ ادا کیسے کس قدر پسند آئی کہ اس نے اس وقت کا یہ فیصلہ کر لیا کہ اس خاتون کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنی قسم پوری کر لے۔ کچھ وقت گزرا کہ وہ موقع آ گیا جس کی نقوش دائمی ہے، یعنی جنگ یمامہ کا موقع۔
خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی طرف جانے والے لشکر اسلام کو تیار کیا، جہاں مسلمہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا۔ جنگ یمامہ تاریخ اسلام کے عظیم ترین اور اہم ترین مارکوں میں شمار ہوتی ہے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ مسلمہ 40,000 جنگجو اپنے گرد جمع کیے اپنے قلعے کے باہر اقربہ کے مقام پر خیمہ زن ہیں۔ اس کے سامنے کھلے میدان میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا بھی لشکر اسلام کے ساتھ نکلی تھیں اور میدان جنگ کے اندر مارکہ کارزار میں اس طرح گھس گئی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں نیزہ تھا، اور زبان پہ یہ للکار تھی کہ اللہ کا دشمن مسلمہ کذاب کہاں ہے؟ جب مسلمہ قتل ہو گیا اور اس کے پیروکار دھنکی ہوئی روئی کی مانند گرنے لگے اور اسلام کے جھنڈے کامیاب و کامران ہو کر بلند ہو گئے تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا تنومند و طاقتور جسم زخموں سے چھلنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کھڑی تھیں گویا اپنے شہید بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مبارک کو صاف طور پر دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو یوں محسوس کیا کہ اس نے زمان و مکان کو اپنی عظمت سے بھر دیا ہے۔ ہاں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضرت نصیبہ فتح و نصرت کی خوشی سے مسکراتے اور لہراتے جس بھی پرچم کی طرف نگاہ اٹھاتی اس کے اوپر اپنے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہنستا اور مسکراتا دیکھتی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 برس تھی اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ اس مارکے میں حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا کا ایک بازو کٹ گیا، اس کے علاوہ تقریباً 11 زخم جسم پر لگے۔ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا کے کٹے ہوئے ہاتھ کا علاج کرنے کے لیے تیل گرم کیا اور جلتے ہوئے تیل میں زخمی بازو کو داغ دیا جس سے خون رک گیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بازو کے کٹ جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنی خوشی مسلمہ کذاب کے واصل جہنم ہونے کی تھی۔ یہ بڑا گھمسان کا رن اور بڑا خونی مارکا تھا۔ مسلمہ کذاب کے پیروکاروں قادیانیوں کی طرح مسلمہ کو حقیقی معنوں میں نبی اور رسول تصور کرتے تھے، اور وہ بھی خون کے آخری قطرے تک بڑی جان بازی کے ساتھ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے۔ اس جنگ کی خون ریزی اور سخت جانی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ 21,000 مرتدین مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں 1200 کی تعداد میں شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن اور 200 بدری صحابہ تھے۔ اب تک کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اس قدر جانی نقصان نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ان کا آج تک ایسے سخت جان مارکے سے واسطہ پڑا تھا۔ بہرکیف مسلمہ کذاب قتل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جھوٹی نبوت کا یہ ڈرامہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ مسلمہ وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ وہی وحشی رضی اللہ عنہ جس کے ہاتھوں غزوہ احد میں ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ آج اسی وحشی رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اس دشمن اعظم کو ٹھکانے لگا کر اپنے مشن کی تکمیل کی۔ ناظرین، ناموس رسالت کے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نوجوان انصاری صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ اے مریں، بعد از رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تھی ناظرین وہ مبارک ہستیاں جن پہ عرش والے کو بھی ناز تھا، اور انہیں دنیا میں ہی امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں سنا دیں۔ صحابہ کرام نے اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرض سمجھ کر کی، اور اکابرین امت نے بھی صحابہ کی سنت زندہ کرتے ہوئے اس کے دفاع کا حق ادا کیا، اور اب باری ہماری اور آپ کی ہے۔ ہم کہاں تک اس فریضہ کو ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت تحفظ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔